अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पापा की बड़ी सी गाड़ी जब किसी तरह भी तंग गली में ना आ जा सकी तो आजिज़ आके उन्होंने उसे करीबी सड़क पे खड़ा किया और मैमूना का हाथ थामे गली में दाखिल हो गए। गली बहुत तंग थी। घरों के दरवाजों पे खड़ी इक्का दुक्का औरतें गपशप लड़ा रही थी। गंदे मंदे बच्चे गली में गुलगुपाड़ा मचा रहे थे। आखिरी कोने पर टीन के बंद दरवाजे वाला सलमा आंटी का घर था। पापा बेधड़क अंदर दाखिल हो गए। मैमूना भी थोड़ी देर हैरान परेशान तनकीदी नजरों से दरो दीवार का जायजा लेती पापा के पीछे पीछे चल दी। तंग सी डेवड़ी के बाद एक सेहन था। सेहन में नीम तारीकी सी छाई हुई थी, जबकि बाहर मई का सूरज खूब आबोताब से चमक रहा था। सेहन के एक कोने में ही गैस के चूल्हे पे एक मोटी सी औरत खाना पका रही थी। दूसरे कोने में ऊपर तले के 3-4 बच्चे खेल रहे थे और वो औरत अपनी पाटदार आवाज में उन्हें कोस रही थी। पापा के भारी बूटों की धम धम सुनकर खातून ने गर्दन घुमाकर देखा और एकदम शर्मिंदा सी होकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, पापा खुशदिली से बोले। आए जी, आप अंदर तशरीफ ले आए। उनके अमीराना हुलिये से मरूब होकर उसने उनके आगे बिछते हुए कहा। उसी दम अंदर से सुर्ख बालों वाली एक बुजुर्ग खातून बरामद हुई। ज़या मियाँ, ये तुम हो? कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? आज कैसे तुम्हें याद आ गई आपा की? वो वालेहाना उनकी बलाएं ले रही थी। जो ही उनकी नज़र मैमूना पे पड़ी वो उस पे झपटी और उसे अपनी आगोश में भर के बेतहाशा प्यार करना शुरू कर दिया। ये मेरी मोना है ना? आखिरी बार जब मैंने इसे देखा था 5 साल की थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी निकल आई। उनके जिस्म से लहसुन प्याज और पसीने की अजीब सी बू आ रही थी। खुरदरे से उनके हाथ थे। इस अजीब नामानुस बू से मैमूना का जी मत लाने लगा। बमुश्किल उसने खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद किया। खुदा खुदा करके खातून उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई। सलमा खाला ने आवाज़ लगाई, बहू अमजद से कहो नुक्कड़ वाले शीदे से 2 ठंडी यख बोतलें पकड़ के लाए। सलमा बेगम ये सुनकर बहुत खुश हुई कि मैमूना अब महीना उन्हीं के पास रहेगी। मोना बेटी, हीरा और नजमा पड़ोस में गई हैं, अभी आती होंगी। बहुत खुश होंगी अपनी बहन को देखकर। यहाँ तुम्हारा बहुत दिल लगेगा। दिल तो खैर क्या ही लगेगा, उसने दिल में सोचा। ऊपर से वो बनावटी सी हंसी हंस दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पापा वापस चले गए। शाम उतर आई। हीरा और नजमा भी आ गई। दरमियानी शक्ल सूरत की हंसमुख सी लड़कियां थी। मैमूना भी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से उनके साथ घुल मिल गई। अमजद, असजद, गुड्डू इंतहाई बदतमीज़ बच्चे थे। कभी वो हीरा की चुटिया खींच लेते, कभी नजमा को चुटकी काट देते। रात के वक्त सलमा आंटी के मियाँ अपने बेटे तौकीर के साथ थके हारे तशरीफ लाए। रशीद फूफा तो बस हड्डियों का ढांचा थे। तौकीर भाई भी दरमियानी उम्र के मामूली से आदमी थे। बच्चों ने दादा आए का शोर मचा दिया। मोना से रस्मी अलैग सलैग के बाद वो लोग अंदर चले गए। मोना को ड्राइंग रूम में खाना खिलाया गया। खाने में चने की तेज मिर्चों वाली दाल थी, मोटे चावल थे और पतले से दूध का कस्टर्ड था। सलमा आंटी बहुत जता रही थी कि यह हमने ख़ास तौर पर मैमूना के लिए बनाया है। उससे तो चंद ही लुक में खाए गए। थोड़ा सा कस्टर्ड खा के उसने हाथ उठा लिया। नजमा खाने के बर्तन बाहर ले गई तो बच्चे उस पर झपट पड़े और कस्टर्ड का प्याला उठा के भाग गए। मैमूना ने झांका तो वो तीनों बचा हुआ कस्टर्ड उंगलियों से चाट रहे थे। किस कदर बदतमीज़ है इस घर के बच्चे। हमारे तो नौकरों के बच्चे भी इनसे ज़्यादा तमीज़दार हैं, उसने कोफ्त से सोचा। ड्राइंग रूम में ही उसका बिस्तर लगा दिया गया था। ये ड्राइंग रूम है, उसे हंसी आ गई। वो सीधा सोफे जिनमें जगह जगह गढ़े थे, शायद स्प्रिंग टूट गए थे। उन पे रंग उड़ा सब्ज कपड़ा चढ़ा हुआ था। रोगन उड़ी सेंट्रल टेबल शायद आसारे कदीमा में शुमार होती थी। 4 कुर्सियां जिनकी गद्दियां शायद कभी नारंजी हों, लेकिन वक्त ने उन्हें बेरंग कर दिया था। खिड़कियों पे धारीदार पर्दे थे। डेकोरेशन पीस के नाम पे कॉर्नर्स पे 2 लंबे लंबे सस्ते से गुलदान थे, जिनमें प्लास्टिक के फूल सजाए गए थे।
कोने में एक कैलेंडर लटक रहा था। दीवारों का रंग जगह जगह से उखड़ चुका था। फर्श ईंटों का था। छोटे से कमरे में उसके लिए चारपाई बिछाई गई थी। कितनी खस्ता हालत है इस कमरे की। भला ये कमरे की हालत दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते? किस कदर काहिल हैं ये लोग। उसने सोचा, उस बेचारी को क्या खबर कि ये सब गुर्बत का करिश्मा है, वरना कौन अपना स्टैंडर्ड बुलंद करना नहीं चाहता। मैमूना नींद की बहुत कच्ची थी, लेकिन ये उसकी जिंदगी की पहली रात थी जब तकरीबन सारी रात उसने करवटें बदलते गुजार दी। भला फॉर्म के बेड पे सोने वाली इस खुरदरी चारपाई पे कैसे सो सकती थी? उसे तो अपने यहाँ आने का मकसद ही समझ नहीं आ रहा था। भला मसला तो उसकी और बॉबी की शादी का था। मम्मी और वो दोनों मुखालिफ फरीकों की तरह अपने अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई थी। पापा बेचारे रेफरी का किरदार अदा कर रहे थे। कभी एक को समझाते तो कभी दूसरी को। दोनों ही टस से मस न हुई। पापा ने तजवीज़ पेश की कि मैमूना को वो कुछ दिन अपनी बड़ी बहन के घर छोड़ आते हैं। वापसी तक वो ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसने सलमा आंटी के बारे में तो सुन रखा था, लेकिन कभी उनसे मुलाकात न हुई थी। इन हालात में वो खुद भी कुछ देर घुटे घुटे माहौल से दूर हो जाना चाहती थी। सुबह खुशी अपने ढेरों ड्रेस, जूते, ज्वेलरी और मेकअप का सामान पैक करके वो तैयार हो गई। वो ये सुनकर हैरान रह गई कि सलमा आंटी इसी शहर के अंदरून हिस्से में रहती हैं। एक ही शहर में रहते हुए दोनों बहन भाई एक दूसरे से इतने फासले पे थे, और अब यहाँ आके सलमा आंटी के हालात देखकर वो दंग रह गई। नींद ना आई तो बॉबी अपनी तमाम तरवजाहतों के साथ उसके तस्वुर में चला आया। बॉबी के तस्वुर से ही उसकी सारी थकन बोरियत दूर हो गई। उसका जी चाहता था वो बॉबी ही के बारे में सोचती रहे, बॉबी की बातें करती रहे। बॉबी यानी बाबर से उसकी पहली मुलाकात बड़े अजीब तरीके से हुई थी। उन दिनों वो सेकंड ईयर की तालिबा थी। उस दिन सुबह ही उसका कॉलेज जाने का मूड न रहा था, लेकिन मुसीबत ये थी कि उसने फरीहा से पक्का वादा किया था कि वो कल ज़रूर आएगी और फरीहा अपने भाईजान की शादी की तस्वीर का एल्बम लाएगी। फरीहा से उसकी दोस्ती स्कूल के ज़माने से ही थी। मैमूना की एक ही तो अपिया थी जो उससे 10 साल बड़ी थी और शादी के बाद कनाडा जा बसी थी। उसके बाद उसकी दोस्त बहन सब कुछ फरीहा थी। वो फरी की ज़रा सी नाराज़गी भी बर्दाश्त न कर सकती, इसीलिए तो बारिश की परवाह किए बगैर वो कॉलेज चली गई। मम्मी को उस दिन गाड़ी की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें शॉपिंग करने जाना था, लिहाजा उसने ड्राइवर से कह दिया कि वो वापसी पे उसे लेने ना आए। मैमूना का ख्याल था कि वो फरी के साथ घर आ जाएगी। 9 बजे तक फरी ना आई तो मैमूना को बहुत गुस्सा आया। भला ये भी कोई तरीका है इन मोहतरमा के लिए? मैं कॉलेज आई और नवाबजारी साहबा छुट्टी कर बैठी। गुस्से में झुंझुलाती वो बस स्टॉप पे आ गई। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में 2 या 3 मरतबा बस से सफ़र किया था। वो भी मम्मी ने बहुत डांटा था कि शेख ज़िया अली की बेटी को बसों में धक्के खाने की क्या ज़रूरत। उसने देखा दूर से 16 नंबर बस आ रही थी। बस में पहले ही बहुत रश था। कॉलेज की भी बहुत सी लड़कियां थीं। नतीजा ये हुआ कि मैमूना को बस पायदान पे ही पाँव टिकाने का मौका मिल सका। इस नए एडवेंचर के शौक में उसका गुस्सा और झुंझुलाहट गायब हो चुकी थी। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। वो बस के साथ लटकी हुई थी। उसका छोटा सा बराए नाम दुपट्टा पीछे लहरा रहा था। तराशीदा बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके एक हाथ में किताबें थी और दूसरे से उसने बस के दरवाजे का सहारा ले रखा था। ड्राइवर ने इस बुरी तरह मोड़ काटा कि उसके हाथ से सहारा छूट गया और वो चलती बस से नीचे आ रही। किसी को पता भी ना चला और बस से एक सवारी कम हो गई। उसकी किताबें बिखर गई थीं और वो सड़क पे बैठी चीख चीख के रो रही थी। उसे लगता था उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। कुछ तो उसे तकलीफ बहुत थी, दूसरा खदशा था कि हमेशा के लिए लंगड़ी ही ना हो जाए। अभी शुक्र है सड़क पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी, वरना या तो वो किसी गाड़ी के नीचे आके कुचली जाती या फिर जाने। बाबर अपने दोस्त के मोटरसाइकिल पे वहाँ से गुजर रहा था। इतनी प्यारी सी तन्हा गुलाबी रंगत की शरबती आंखों वाली रोती धोती लड़की को देख के वो मोटर बाइक एक झटके से उसके करीब ले आया और उसकी बिखरी किताबें समेट के बाइक पे रखते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ मोहतरमा? आप सड़क के बीचों बीच बैठी क्यों रो रही हैं? मैमूना ने रोते हुए कहा, वो स्टूपिड जाहिल ड्राइवर इतनी बुरी तरह बस चला रहा था, मैं बस से गिर गई। किसी ने मुड़ के देखा भी नहीं मेरी तरफ।
لگتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ارے آپ تو اتنی جلدی گھبرا گئی، آئیے ہم آپ کی ڈریسنگ بھی کروا دیں گے اور آپ کو گھر ڈراپ بھی کر دیں گے۔ اس نے میمونہ کو سہارا دے کر موٹر بائک پر بٹھایا۔ میمونہ نے کس کے اس کی کمر پکڑ لی کہ کہیں دوبارہ نہ گر جائے۔ ہنسی لبوں پہ دبائے ہوئے وہ اس کو ڈاکٹر کے کلینک پہ لے گیا۔ ڈاکٹر نے معمولی سی ڈریسنگ کی اور ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگا کے فارغ کر دیا۔ اس نے غور سے اپنے محسن کی طرف دیکھا۔ وہ حسن و خوبصورتی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بلند و بالا قامت، متناسب نقوش، سرخ مائل براؤن بال، براؤن ہی ہلکی ہلکی مونچھیں، اور اس سب سے بڑھ کر بڑی بڑی سب سحر آنکھیں۔ اور میمونہ کے بڑے سے محل نما گھر کو دیکھ کر تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پیاری سی سڑک پہ بے یارو مددگار پڑی لڑکی اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی۔ بابر نے بیل بجائی تو کندن بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی چھوٹی بیوی کو اس حال میں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ وہ لشم پشم اسے سہارا دے کر اندر لے گئی اور بابر باہر حیران کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کیسی بے نیاز لڑکی ہے، نہ تو میرا نام پوچھا، نہ گھر آنے کی دعوت دی۔ پھر وہ سارے خیالات ذہن سے جھٹک کر روانہ ہو گیا۔ آج ہی تو اس کا ایک میڈیکل سٹور پہ انٹرویو تھا اور وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہ تھے، پہلے بھی وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا، لیکن اس میڈیکل سٹور والی جاب سے اسے اتنی تنخواہ مل جاتی جو سب ٹیوشنز ملا کے بھی نہ بنتی تھی۔ صرف 2-3 گھنٹے کا کام تھا۔ خوش قسمتی سے وہ انٹرویو میں کامیاب ہو گیا۔ واہ، آج اس سندر حسینہ کے رخ روشن کا دیدار کیا ہوا، کامیابی نے قدم چوم لیے۔ ادھر میمونہ تو فرید سے فون پہ خوب لڑی۔ جب اس کو میمونہ کے بس سے گرنے کا علم ہوا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ فرید تو فون پہ ہی رو پڑی۔ اس کے اتنے شدید رد عمل سے متاثر ہو کر میمونہ نے اپنی ناراضگی ختم کر دی۔ ممی پاپا تو اس کے پاؤں پہ بینڈیج دیکھ کے تڑپ اٹھے۔ 1 ہفتہ وہ کالج نہ جا سکی اور فری روزانہ کالج سے واپسی پہ اس سے ملتی ہوئی گھر جاتی۔ اس دن وہ کئی دنوں کے بعد فری کے گھر گئی۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی کہ وہ باہر نکل رہا تھا، وہی جس کی سحر آنکھوں نے اسے بیماری میں بھی ڈسٹرب رکھا تھا۔ ہیلو مس، وہ خوش دلی سے بولا۔ میمونہ، اس نے جملہ مکمل کیا۔ کیا حال ہے آپ کے میمونہ صاحبہ؟ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس دن میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ کوئی بات نہیں جی، وہ تو میرا فرض تھا۔ سنیے، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب میمونہ نے پوچھا۔ شکر ہے آپ کو نام پوچھنے کا خیال تو آیا۔ ناچیز کو بابر علی کہتے ہیں۔ ایم اے اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں جمیل سے ملنے آیا ہوں۔ اور پھر میمونہ دیر تک کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ریڈ اینڈ بلیک چیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ کتنا اسمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ اس کی بوبی سے باقاعدہ ملاقات تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بوبی پہ مر مٹی تھی۔ بوبی اس کی دھڑکنوں میں بس گیا تھا۔ اور پھر وہ فری کے گھر بھی خوب جانے لگی، کیونکہ جمیل کے ساتھ مل کر اسٹڈی کرنے کے لیے بوبی اکثر ان کے گھر آتا تھا۔ جمیل فری کا بڑا بھائی تھا۔ بوبی نے صاف گوئی سے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ کوئی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کے بابا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔ اس کی ماں بھی بہت ہمت والی خاتون تھی۔ شوہر کے بعد انہوں نے بچوں کو باپ بن کے پالا تھا۔ بوبی کے بعد اس کی 5 بہنیں بھی تھیں۔ بوبی کو اپنی ذمہ داریوں کا بہت احساس تھا، جبھی تو وہ پڑھنے کے ساتھ ٹیوشنز بھی کرتا تھا۔ میمونہ اس کی صاف گوئی سے اور بھی متاثر ہوئی۔ 2 سال میں ان دونوں کی محبت ایک تناور درخت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اب ملاقاتوں کا دائرہ فری کے گھر سے پھیل کر تفریحی مقامات پہ محیط ہو چکا تھا۔ شالیمار گارڈن، ریس کورس پارک، مینار پاکستان، گلشن اقبال، جناح گارڈن، لاہور کا کون سا گوشہ تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ کبھی کبھی وہ بھی مایوس ہو جاتا۔ میمونہ، اگر تم نہ ملی تو میری زندگی تاریک ہو جائے گی۔ نہ ملنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ میرے ممی پاپا میری کوئی بات نہیں ٹال سکتے، اور اگر کبھی میری غربت کی وجہ سے تم میری نہ بن سکی تو میں اپنی جان دے دوں گا، بوبی درد بھرے لہجے میں کہتا۔ میمونہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی۔ خدا نہ کرے بوبی، ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے ہی مریں گے۔ اور پھر گزرتے دنوں کے ساتھ ان کی محبت بھی خوب نشو نما پا رہی تھی۔
اپنی منازل کی طرف تیزی سے رواں دواں تھی کہ شیراز آدم کا۔ شیراز اس کے بہنوئی کا کزن تھا، بہت بڑا بزنس مین، لاہور میں ہی رہتا تھا۔ ماڈل ٹاؤن میں اس کا بڑا محل نما گھر تھا۔ ممی اس کی دولت سے بہت متاثر تھی۔ اپیا کی فرمائش پہ ان لوگوں نے اپنی 3 گھنٹے کی مووی بنا کر اپیا کو باہر بھجوائی تھی، جس میں ہر طرف میمونہ ہی میمونہ تھی۔ کبھی پاپا کے گلے میں باہیں ڈالے اور کبھی ممی سے لپٹی ہوئی، کہیں کھانے کے میز پہ اپنی شوق گفتگو سے ہنساتی اور کہیں سنجیدگی سے اسٹڈی کرتی۔ شیراز یہ مووی دیکھ کر میمونہ پر سو جان سے فدا ہو گیا۔ بھابی، میں تو بس اب آپ کی بہن سے ہی شادی کروں گا، ورنہ کنوارا ہی رہوں گا۔ اپیا کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے تو اپنے حساب سے بہت بڑی خوشخبری پاکستان بھیجی تھی۔ یہی خوشخبری میمونہ کی خوشیوں کی قاتل بن گئی۔ یوں تو میمونہ اتنی پیاری تھی اور اس کے والدین اتنے امیر تھے کہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کے پرپوزلز آ رہے تھے، لیکن ممی ان کو نظر انداز کر دیتی۔ اس بارے میں ممی بھی سیریس ہو گئیں۔ انہوں نے شیراز کی تصاویر سے دکھا کر اور اس کی اونچی حیثیت کا دلکش نقشہ کھینچ کر میمونہ کی رائے طلب کی۔ میمونہ نے دیکھا شیراز اچھا خاصا تھا، لیکن جس دل میں بابر بسیرا کیے ہوئے تھا وہاں وہ کیسے سما سکتا تھا؟ اس نے تصویر دراز میں ڈال دی اور صاف لفظوں میں انکار کر دیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف بوبی سے۔ سب کچھ ممی کو بتا دیا تھا۔ ممی تو آنکھ بگولا ہو گئی۔ اس کنگلے سے تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گی، ان لوگوں میں تمہارا گزارا کیسے ہو سکے گا؟ ممی، گزارا مجھے کرنا ہے، کر لوں گی۔ پاپا کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ بھوک ہڑتال کی دھمکی دے ڈالی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن میں اسے سلما پھپھو کے ہاں کیوں بھیج دیا گیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح سویرے ہی چیخو پکار سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بھابھی چلا چلا کے بچوں کو جلدی تیار ہونے کے لیے کہہ رہی تھی۔ توقیر بھائی جو رات کو اسے بڑے خاموش طبع لگے تھے، اپنی بیوی پہ خوب برس رہے تھے۔ تم سے اتنا سا کام نہیں ہوتا کہ میری چیزیں ہی سنبھال دو، پھوڑ عورت کہیں کی۔ کہاں ہے میرے بوٹ؟ سارا دن تو میں کام میں جتی رہتی ہوں، اس پہ بھی شکوے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ کرنا کیا ہے؟ تم میرے بوٹ ڈھونڈو اور اپنی زبان قابو میں رکھو۔ اور پھر صبح کے تھوڑی دیر کے اس ہنگامے کے بعد اچانک ہی سناٹا چھا گیا تو وہ سستی سے جمائیاں لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صحن میں نکل کے دیکھا سب لوگ اسکول، کالج، دفتر جا چکے تھے۔ سلما پھپھو اور نوشابہ بھابھی چولہے کے قریب ہی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پھپھو بولی، میں صدقے، میں واری، میری بیٹی اٹھ گئی اور اس کی طرف بڑھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسے لپٹا کر بھینچ بھینچ کے پیار کریں، لیکن میمونہ ان کا ارادہ بھانپ کے دور کھسک گئی۔ سلما پھپھو کی سیانی ہو گئی اور نوشابہ بھابھی نے اپنی امڑتی ہنسی چھپانے کو منہ پھیر لیا۔ سلما پھپھو نے اٹیچی سے نکال کر نیا تولیا اسے پیش کیا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ واپس کیا کہ وہ اپنا تولیا، صابن، ٹوتھ پیسٹ، برش، ہر چیز لے کر آئی تھی۔ باتھ روم کتنا تنگ اور حبس زدہ تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ سارے گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا جسے سب استعمال کرتے تھے۔ دیواروں کا نچلا حصہ کائی زدہ ہو چکا تھا۔ نلکے اتنے پرانے تھے کہ ہر وقت ٹپکتے رہتے۔ پرانی سی بالٹی اور مگ تھا، نہ کوئی شاور تھا نہ بیسن۔ میمونہ کی نگاہ میں اپنا باتھ روم گھوم گیا۔ گلابی ٹائلوں والا، روشن کشادہ، کئی طرح کے تو اس میں نلکے لگے تھے، ٹھنڈے پانی والے، گرم پانی والے۔ اس کے ساتھ باتھ روم میں گلابی ہی ٹب تھا، گلابی بیسن، حتیٰ کہ وہ صابن اور تولیہ بھی گلابی استعمال کرتی تھی۔ اس کو میچنگ کا جنون تھا۔ اس گھر کے ڈرائنگ روم سے تو اس کا باتھ روم ہی بہتر تھا۔ غسل کرنے سے کچھ طبیعت میں تازگی سی آ گئی۔ بالوں میں برش کیا، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ کچھ فریش ہو گئی تو نوشابہ بھابھی اس کے لیے ناشتہ لے آئیں۔ ناشتہ دیکھ کے وہ حیران ہو گئی۔ ایک بند اور ساتھ میں کالی سی رنگت والی پتلی سی چائے۔ اسے اپنے گھر کا ناشتہ یاد آ گیا۔ ٹیبل پر انواع و اقسام کی اشیاء ہوتی۔ پاپا ناشتے میں دلیا لیتے تھے، ممی 2 سلائس پوچڈ ایگ یا پھر کبھی کبھار کوئی جوس، جبکہ میمونہ کا ناشتہ اس کے موڈ پہ ہوتا، کبھی فرینچ ٹوسٹ، کبھی سادہ ڈبل روٹی، جیم، مکھن، 2-3 اقسام کے انڈے، سیب، غرض جو اس کا دل چاہتا کھاتی۔
لیکن ممی کوشش کرتی تھیں کہ وہ ناشتے میں چائے نہ پیے بلکہ دودھ ضرور لے، اور خالی پیٹ تو وہ اسے کبھی کالج نہ جانے دیتی، اصرار کر کے سیب یا دودھ کا گلاس تو اسے پلا ہی دیتی۔ اب اگر ممی یہ ناشتہ دیکھیں تو فوراً سے پیشتر اسے واپس لے جائیں۔ اس نے تھوڑا سا بند کھایا اور ایک پیالی چائے زہر مار کی۔ سلمیٰ پھپھو لپک جھپک آئیں۔ میمونہ بیٹی، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، میں نے تو خاص طور پہ تمہارے لیے منگوایا تھا کہ تم روٹی کا ناشتہ کرنے کی عادی نہیں ہوگی۔ پھپھو، مجھے بھوک ہی اتنی تھی، اس نے مرے ہوئے دل سے کہا۔ بیٹا کھایا پیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بھابھی کہے سلمیٰ آپا نے میری بیٹی کو کمزور کر کے بھیج دیا۔ ناشتے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ ابھی تک اس نے گھر کا صحیح طرح جائزہ بھی نہ لیا تھا۔ وہ کمرہ کمرہ گھومنے لگی۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ 2 ہی تو کمرے تھے۔ ایک کمرہ قدرے بڑا تھا، اس میں توقیر بھائی، ماں، اہل و عیال قیام پذیر تھے۔ اس سے ملحق ایک اندھیرا اور لمبا سا کمرہ تھا، اس میں باقی سب گھر والے رہتے تھے۔ چھوٹا سا باورچی خانہ تھا۔ جب گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی تو باورچی خانے سے باہر کھانا پکنے لگتا، یعنی صحن میں نوشابہ بھابھی اسے یہ سب معمولات بہم پہنچا رہی تھی۔ اس نے غور سے نوشابہ بھابھی کو دیکھا۔ نقش و نگار خوب تیکھے تھے، رنگ جیسے جل سا گیا تھا، اور چہرے پہ ایک کرختگی سی چھائی تھی۔ بالوں کا کس کے جوڑا بنایا ہوا تھا، جسم بے حد بے ڈھنگا تھا، اور آواز کا والیوم بہت اونچا، اور اس وقت وہ پسینے میں شرابور تھی۔ صفائی کر رہی تھی، اس لیے مٹی اس پسینے سے جم کر رہ گئی تھی۔ کیا آپ کی صفائی کرنے والی نہیں آتی جو آپ خود صفائی کر رہی ہیں؟ میمونہ بی بی، صفائی کرنے والی بھی میں خود ہوں، کھانا پکانے، برتن دھونے، کپڑے دھونے، بچوں کو پڑھانے والی۔ غرض تم سمجھو میں عورت نہیں، کام کرنے والی مشین ہوں۔ ہیرا نجمہ کا کبھی موڈ اچھا ہو تو کام میں ہاتھ بٹا دیا، ورنہ یا تو واپس آ کے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں یا اپنا پڑھتی ہیں۔ میمونہ بد مزہ سی ہو کے واپس ڈرائنگ روم یعنی اپنی پناہ گاہ میں آ گئی۔ کب تک سوتی رہی اسے احساس نہ ہوا۔ میمونہ اٹھو، کھانا کھا لو۔ ہیرا اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کھانا دیکھ کے اس کی بھوک مٹ گئی۔ تنور کی روٹیاں تھی اور چنے تھے۔ ایک تو چنوں کی رنگت ہی ماشاءاللہ، اوپر سے مرچیں، الامان۔ تنوری روٹی سے اس کا گلا چھل گیا۔ 1 مہینہ کیسے کٹے گا؟ ایک دن کٹتا نظر نہ آ رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں نوشابہ بھابھی کے بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی بلند آواز آ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہیرا نجمہ اپنے کالج کے قصے شروع کر کے بیٹھ گئی۔ ان کی الوداعی پارٹی تھی، اسی کی روداد سنا رہی تھی۔ میمونہ کا کچھ دل بہل گیا۔ پھر وہ دونوں خود تو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے چلی گئیں اور میمونہ کو چند رسالے دے گئیں۔ اس کا دل ان رسالوں میں نہ لگا۔ عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی کہانیاں تھیں۔ اسے تو عادت تھی انڈین رسالے یا انگلش میگزینز دیکھنے کی۔ صحن میں دیوار کے ساتھ دری بچھی تھی، اس پہ 8-10 گندے گندے بونگے سے بچے منہ اٹھائے بیٹھے تھے۔ ایک کرسی پہ ہیرا اور دوسری پہ نجمہ ڈنڈا لیے بیٹھی تھی اور بچوں کو ڈنڈے کے زور پہ پڑھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ہیرا 3-4 بچوں کو کھڑا کر کے ڈانٹنے لگی کہ مہینے کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، تم ابھی تک ٹیوشن فیس نہیں لائے، اب آدھا گھنٹہ مرغا بنو۔ بعد میں اس نے ہیرا سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 1200 روپے بنا لیتی ہے ان بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے۔ 1200 کے لیے اتنی مشقت! اس کے تو پاپا اسے 5000 مہینے کا جیب خرچ دیتے ہیں، اوپر سے وہ ان کی منت سماجت کر کے بھی 5-6 ہزار نکلوا ہی لیتی ہے۔ شاپنگ الگ، ہوٹلنگ الگ۔ اوہ، میں تو کبھی اتنی درد سر نہ پالوں۔ بھلا اتنا شوق کسے ہوتا ہے اس درد سر کا؟ مجبوری تھی ان بیچاریوں کی۔ اماں نے تو صاف کہہ دیا تھا، پڑھنا ہے تو اپنی کتابوں کاپیوں کے فیسوں وغیرہ کے اخراجات خود اٹھا لو، ورنہ میٹرک کے بعد اب گھر بیٹھو۔ اب اماں خوش تھی کہ ان کے تعلیم کے اخراجات اماں کے علاوہ وہ خود پورے کر رہی تھی اور کچھ نہ کچھ بچا کے اماں کو دے دیتی تھی۔ رات کو توقیر بھائی اور پھپھا جان گھر آئے تو میمونہ کو یوں لگا جیسے 2 کولہو کے بیل چلے آ رہے ہوں۔ انہیں صرف پیسہ کمانے سے غرض تھی، اوور ٹائم لگاتے تھے۔ میمونہ جسے عرش سے اتری ہوئی کوئی چیز سمجھ کے سب گھر والے اس کے آگے پیچھے بچ رہے تھے، ان دونوں نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ ان کی تو بس ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ کھانا کھاتے ہی سو پڑیں، اور پھر دن اسی طرح بد مزہ، روکھے پھیکے، بوریت سے بھرپور گزر رہے تھے۔ شروع میں اس نے کوشش کی کہ وہ بھی کچھ گھرداری سیکھ لے، آخر اسے بوبی کے گھر جانا تھا۔ ان کے گھر کا بھی کم و بیش یہی طریقہ تھا، یہی چلن تھا
ایسے ہی حالات تھے۔ پہلے مرحلے میں اس نے صفائی کی کوشش کی، یہ کام کچھ آسان لگا اسے۔ جھاڑو لگاتے ہوئے اسے لگا حلق میں مٹی گھستی چلی جا رہی ہے، اسے تو چھینکیں شروع ہو گئی۔ فرش پہ پوچھا لگانا کتنا گندا کام تھا، اسے کراہیت آ رہی تھی۔ اس کے لمبے ناخنوں میں مٹی پھنستی چلی جا رہی تھی۔ اوہ، اس طرح تو اس کے ہاتھ کھردرے ہو جائیں گے۔ کتنی توجہ وہ اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنانے پہ دیتی، کئی قسم کے لوشن وہ آزماتی، لمبے ناخنوں کو خوبصورت شیپ دیتی۔ اس کے پاس 20 نیل کلرز تھے، اس کے ہاتھ کنول جیسے خوبصورت لگتے، چمکتے دمکتے نیل پالش اور انگوٹھیوں سے مرصع ہاتھ جن کو دیکھ کے انہیں تھامنے کو جی چاہے۔ اس نے صفائی سے توبہ کی۔ کھانے کی ابتدا چائے بنانے سے کی۔ چائے تو کسی نہ کسی طرح بن گئی، لیکن وہ گرمی میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اسے جلدی سے ٹھنڈا پانی پیا تو کچھ سکون آیا۔ سبزی کاٹنے سے ہاتھ خراب ہو جاتے تھے، پیاز کاٹنے سے کیسے آنکھوں میں مرچیں لگتی تھیں اور ہاتھوں میں بو بس جاتی تھی۔ بھلا کیسی غیر رومانی بات ہے کہ کسی لڑکی سے پرفیوم کی بجائے لہسن پیاز کی اسمیل آئے۔ وہ تو خوشبوؤں کی دیوانی تھی اور انواع و اقسام کے پرفیومز جمع کرنے کا اسے جنون تھا۔ اس نے تو بہت ناز و نام میں پرورش پائی تھی، ممی اور پاپا کا بس نہ چلتا تھا اس کے لیے کیا کچھ کر دے۔ وہ حقیقتاً ہل کے پانی بھی نہ پیتی تھی۔ کندن اس کی ذاتی ملازمہ تھی اور موڈ دیکھ کے بات کرتی۔ اس نے کبھی میمونہ کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ لپسٹک، نیل پالش کے سارے آؤٹ آف فیشن شیڈ بھی کندن کے حصے میں آتے۔ غریب کندن تو ایسی چیزیں خواب میں بھی نہ دیکھ سکتی تھی، پھر وہ کیوں نہ میمونہ بی بی کے نام کی مالا جپتی۔ بہاڑ میں گیا بوبی کا گھر اور اس کے کام، اس نے جھنجھلا کے سوچا اور پھر کام کاج سیکھنے سے توبہ کر لی۔ سلمیٰ وہ کبھی کبھار اسے فارغ دیکھتی تو پرانے قصے سنانے لگ جاتی۔ ابا مرحوم اللہ بخشے پنساری کی دکان کرتے تھے، میں اور ضیاء ہم دو ہی تو بہن بھائی تھے، تھوڑی سی آمدنی تھی لیکن پھر بھی گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ کھینچتان کے ابا میاں کے انتقال کے بعد اماں مرحوم جنت زمانی نے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے ہمیں پالنے کے لیے۔ ہم رات گئے تک لفافے بناتے، ضیاء بیچارے باہر بیچتے، لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ تمہاری ممی ہمارے چچا کی سگی بیٹی، سوتیلی ماں ان پہ بڑے ظلم توڑتی تھی۔ شادی کے بعد یہاں آئی تو کچھ جان بھری بیچاری کی، پھر یوں ہوا کہ باپ تو تمہارا دبئی چلا گیا، بہت کما کے لایا، گھر میں خوشحالی آئی، اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ یہ محلہ چھوڑ گیا۔ یہ اس کے سٹینڈرڈ کا نہ تھا۔ بہت اچھا ہے میرا بھائی، ہمیں کرائے کے گھر میں رہتے دیکھا تو اپنا یہ گھر ہمیں دے گیا۔ بھائی اب بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں، دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ بھابھی کو تو نہ جانے ہمارے گھر آنا پسند کیوں نہیں، نہ ہی ہمارا ان کے گھر جانا انہیں اچھا لگتا ہے، ہماری صورت دیکھ کے ان کا منہ بن جاتا ہے۔ خیر اب تم آئی ہو تو دل کو کتنی خوشی ہوئی ہے، بھابھی نے تمہیں یہاں بھیجا، ہم سارے گلے شکوے بھول گئے۔ وہ بولنے پہ آتی تو بولتی چلی جاتی۔ میمونہ خالی ذہن سے ان کی باتیں سنتی چلی جا رہی تھی۔ ممی پاپا کیسے اس گھر میں رہتے ہوں گے، اس سے تو چند دن گزارنے مشکل تھے۔ اس گھر کے مقابلے میں تو میمونہ کا گھر ایک محل تھا۔ یہ بڑا سا ڈرائنگ روم، وال ٹو وال کارپٹ، ڈرائنگ ڈائننگ، نایاب پینٹنگز دیواروں پہ، اور پاپا فورن ٹورز پہ جاتے تو کیسے نایاب ڈیکوریشن پیسز لاتے جن سے شو کیس کی شان دوبالا ہو جاتی۔ اور کیسا شاندار ان کا ٹی وی لاؤنج تھا، کلرڈ بڑی LED۔ یہاں تو ٹی وی بھی شاید سیکنڈ ہینڈ تھا، اور اب کبھی تصویروں پہ لہریں آتی، کبھی آواز غائب ہو جاتی، تو کبھی تصویر اوپر نیچے لرزنے لگتی۔ اور پھر جوں جوں مہینے کی آخری تاریخیں آتی جا رہی تھیں، گھر کے ماحول میں بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ جتنا بھی کھینچتان کے بجٹ بنائیں، مہینے کے آخر میں خسارہ ہی نظر آتا ہے۔ اماں میں کہاں سے روپے لاؤں، چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، تنخواہ تو ساری آپ کو دے دیتا ہوں۔ دھیمے مزاج کا توقیر چیخ رہا تھا۔ آہستہ بولو بیٹا، میمونہ سن لے گی، میں پڑوسن سے ادھار لے آتی ہوں۔ آپ ہیرا یا نجمہ سے کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ بیزاری سے بولے۔ بیٹا ان کے جہیز کے لیے پنکھے جو لے آئی ہوں ان کے پیسوں سے، سلمیٰ پھپھو دھیمے سے کہتی ہوئی اپنی ہمسائی سے قرضہ مانگنے چلی گئی۔ ہیرا اور نجمہ کی اکثر اس بات پہ لڑائی ہوا کرتی تھی کہ نجمہ ہیرا کا پاؤڈر لگا لیتی ہے یا ہیرا نجمہ کی جوتی پہن لیتی ہے۔ نجمہ چیختی تھی، ابھی 4 دفعہ میں نے یہ جوتا پہنا ہے، اتنا نازک سٹیپ ہے، توڑ دو گی پہن پہن کے۔
اور موٹی تم نے جو میرا نیا سوٹ پھاڑ دیا پھنسا پھنسا کے پہن کے، وہ نہیں یاد؟ میں یہی جوتی پہنوں گی۔ ہیرا جوابی کارروائی کرتی، پھر جنگ چھڑ جاتی، لیکن انہیں جلد ہی یاد آ جاتا کہ کالج سے دیر ہو رہی ہے اور یوں جنگ طول نہ پکڑتی۔ واپسی پہ وہ یوں شیر و شکر ہوتی جیسے کبھی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ نازک مزاج میمونہ کو اس پہ بڑی حیرت ہوتی۔ وہ سوچتی، میں تو کم از کم ایسی صورتحال میں ایک ماہ سے پہلے کبھی نہ بولتی، وہ تو سہیلیوں کی معمولی سی بات مائنڈ کر جاتی تھی۔ ایک دن نوشابہ بھابھی بہت موڈ میں تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے میمونہ کو بتایا کہ ان کی لو میرج ہوئی ہے۔ توقیر ان کی کلاس فیلو تھے۔ بہت زناٹے کا رومانس تھا، ایک طرف سارا خاندان اور دوسری طرف وہ خود۔ ان کی ماما کا خیال تھا کہ نازوں میں پری نوشابہ غریب گھرانے کے توقیر کے ساتھ خوش نہ رہ سکے گی، لیکن نوشابہ کو اس غربت میں بھی ایک چار نظر آتا تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میمونہ، میں سوچتی ہوں کہ میں توقیر کے ساتھ فاقے بھی کر لوں گی، اس کے چھوٹے سے گھر کو شیشے کی طرح چمکاؤں گی، کپڑے دھوؤں گی اور اس کے لیے کھانا بناؤں گی۔ وہ تھکا آئے گا، اس کا پاؤں دباؤں گی۔ میرے ڈیڈی بہت ضد کے پکے تھے، انہوں نے ایک ہی شرط عائد کر دی کہ میں جہیز کے نام پہ نوشابہ کو پھوٹی کوڑی نہ دوں گا۔ یہ غریب لوگ امیر لوگوں کی لڑکیوں کو دولت کے لیے ورغلا کر ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ مجھے دل میں بہت غصہ آیا، بھلا سچی محبت میں دولت کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ڈیڈی نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ میں 3 کپڑوں میں رخصت ہو کے یہاں آئی۔ شروع میں تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ دل کو دھچکا سب سے پہلے اس وقت لگا جب اماں بی نے کہا، اٹھو بہو رانی، خیر سے کام کاج میں لگو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم کہاں کہ دن رات کام میں لگی رہوں۔ مجھے تو کوئی کام کرنا آتا نہیں تھا، اماں مجھے کام سکھاتی اور ساتھ ساتھ تانے دیتی۔ بہو امیر گھرانے کی ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ تم سے زیادہ تو فقیروں کی لڑکیوں میں ہی کچھ نہ کچھ گن ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جہیز بھی لے آتی ہیں۔ باپ نے تو سوچا ہوگا سستے چھوٹے، ایک کاٹ کا الو مل گیا اس کے ساتھ چلتا کیا۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا تھا ان باتوں کو سن کے۔ توقیر بھی کبھی کبھی کہہ دیتے، اپنے دوستوں کا نام لے کے کہتے کہ وہ جلدی گھر آ جاتے ہیں، جہیز میں سکوٹر ملا ہے، ایک کی بیوی کے جہیز سے گھر بھر گیا ہے، گھر کا نقشہ بدل گیا ہے۔ میں سنتی اور دل مار کے رہ جاتی۔ میرے لیے تارے توڑ کے لانے والا توقیر تو اس قابل بھی نہ تھا کہ ڈھنگ سے میری ضروریات ہی پوری کر سکتا۔ توقیر اب بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، والدین سے ملتی نہیں، کس منہ سے جاؤں؟ کسی بہن یا بھائی کے گھر جاؤں تو وہ مجھے عزت نہیں دیتے، ان کی نظروں میں میرے لیے رحم اور تمسخر ہوتا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ 10 سال ہو گئے ہیں، کتنی مشکل سے اس گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا میں نے، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اب جب کہ میرے 3 بچے ہیں، میں آج بھی سوچتی ہوں میرا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ جب بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو مجھ پہ قیامت گزر جاتی ہے۔ یہ جب ترستے ہیں تو میرا دل کھول کے رہتا ہے۔ پھر میں اور توقیر بہت لڑتے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں یہاں کیوں پڑی ہو، جاؤ اپنی اونچی شان والے باپ کے پاس، تو میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ واپسی کے دروازے تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بند کر دیے۔ نوشابہ بھابھی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور پھر گم سم سی میمونہ کو دیکھ کر اپنے اداس چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، مونا ڈیئر، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، آؤ میں تمہیں البم دکھاؤں۔ وہ مشینی انداز میں ان کے کمرے میں چل دی۔ پہلے ہی صفحے پر ایک پیاری سی لڑکی کی تصویر تھی، سفید یونیفارم میں، سیاہ بالوں کی لہریں سبھی پیشانی پہ پڑی ہوئی تھی۔ بھابھی یہ کون ہے؟ سویٹ میمونہ، یہ میری تصویر ہے۔ میمونہ بے یقینی سے کبھی تصویر دیکھتی، کبھی بھابھی کی طرف۔ وہ پیاری لڑکی صرف 10 سال میں ہی اس قدر بے ڈھنگی عورت کے روپ میں آ چکی تھی۔ باقی البم ان کی شادی کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ توقیر بھائی کتنے ہینڈسم تھے، دلہا بنے کیسی شوق نظروں سے نوشابہ بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ، یہ خوش مزاج ہینڈسم سا شخص کہاں کھو گیا؟ وہ شخص ایک بے ڈھنگے بد مزاج بیل میں کیسے ڈھل گیا؟ کہاں یہ جوان جہان میاں بیوی، اور کہاں اس کے ممی پاپا؟ اس کی ممی آج بھی کتنی طرح دار وزادار، کیسی شاندار دکھتی تھی۔ پاپا 3 پیس سوٹ پہنے، آنکھیں موندے، پائپ پیتے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوتے تو کیسے اعلیٰ اور عمدہ لگتے۔ ممی کا ہیئر سٹائل، قیمتی ساڑیاں، خوشبو میں بسی، دلکش میک اپ،
कैसे नाजो अंदाज से चलती, और अगर उनका मुकाबला नौशाबा भाभी के साथ किया जाए तो यकीनन मेरी मम्मी इनसे कम उम्र और खूबसूरत लगें, और उनकी सोसाइटी के सारे मर्द औरतें ऐसे ही शानदार थे, गमों और फिक्रों से बेनियाज। औरतों को बस अपनी ब्यूटी की फिक्र थी, मर्दों को अपना बिजनेस बढ़ाने का ख्याल था, और बस ना उन्हें ये फिक्रें थी कि महीने की आखिरी तारीखें मेहमानों की खातर मदारत कैसे होगी, ना वो किलो के हिसाब से गिन के घर में कभी सौदा लाते थे, ना बच्चों की फीस की फिक्र, काम काज की परेशानी ना थी। नौशाबा भाभी किस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई थी, और आज उन्होंने मैमुना के लिए आगही के कौन से दर वाह कर दिए थे। वो रात मैमुना पर क़यामत बन के आई थी। एक पल को वो सो न सकी थी। उसके सामने भी दो ही रास्ते थे। उसे लगता था वो 10 साल बाद नौशाबा भाभी के रूप में ढल जाएगी। हलक फाड़े, चिखती चिल्लाती, बेढंगी मोटी मैमुना, और वो एमए करके क्या तीर मारेगा। सिफारिश के बगैर तालीम बेवकूफ़ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी दफ्तर में क्लर्क लग जाएगा। ओवर टाइम करते करते वो भी तोकीर भाई की तरह गंजा बदमिजाज हो जाएगा, और फिर वो दोनों घर के खर्चे के लिए लड़ा करेंगे। सारा रोमांस धरे का धरा रह जाएगा। तभी मैमुना के कानों में नौशाबा भाभी की आवाज़ें गूंजी। मैमुना, तुम नहीं जानती, ये नजमा और हीरा दो पहाड़ हैं, वो चट्टानें हैं जिसके नीचे हम दबे हुए हैं। इनका जहेज जमा हो रहा है और हम अपने पेट काटने पे मजबूर हैं। उसे लगता कि वो 5 पहाड़ों के नीचे दब जाएगी। उसका दम घुटने लगता। गुर्बत में खुशी भी आती है तो सिसकती हुई। किसी की शादी हो तो ये फिक्र लग जाती है, कहाँ से आएगा, देना दिलाना कैसे करेंगे, कपड़े किस सहेली से मांगे जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें खरीदना पड़ेंगी और घर का बजट गड़बड़ हो जाएगा। ये सारे मुशाहदे उसे सलमा फूफो के घर में हुए थे, वरना वो तो जानती ही ना थी कि पैसे की क्या अहमियत होती है। दूसरी तरफ शहराज था। कबूल सूरत शहराज के इर्द गिर्द दौलत का चमकीला हाला था। वैसी जिंदगी थी जैसी वो हमेशा से गुजारती चली आ रही थी। पानी की तरह पैसा बहाती और खुशियाँ समेटती। वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ, कीमती मलबूसात, हीरे जवाहरात और सारी दुनिया की सयाहत, लंबी चमकीली गाड़ियाँ, सदाबहार खूबसूरती, प्यार से प्यारे खूबसूरत बच्चे, उनके लिए ढेरों खूबसूरत खिलौने, उनकी मुहज्जब सी गवर्नेंस, सास नंदों के तंगो तारीख जहनों से आज़ादी, अंदरूनी शहर के तंगो तारीख घर की बजाय मॉडल टाउन में 6 कनाल का बंगला, मम्मी पापा की लाजवाब मोहब्बतें, अपिया और अपनी प्यारी फ्रेंड्स से नजरें चुराने की बजाय फ़ख्र से उनके सामने अपनी दौलत और सरवत की नुमाइश। वो नौशाबा भाभी में तब्दील नहीं होगी। नौशाबा भाभी तो उसकी मोहसिन है। उनकी बातों ने तो उसके जहन के तारीक गोशों में उजाला कर दिया। सुबह होने तक वो अपने फैसले पे पहुंच चुकी थी। उसे लग रहा था बॉबी से उसे कभी मोहब्बत ही नहीं हुई थी। वो उसकी खूबसूरती से कभी मुतासिर ही ना हुई थी। ये उसकी जज्बाती गलती थी। उन दोनों के दरमियान इतना बड़ा तबकाती इख्तलाफ था जो कभी पाटा नहीं जा सकता था। वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। मम्मी की जिद कितनी मुफीद साबित हुई। उसे कितने गलत फैसले से बचा लिया। उसके दिल से बोझ उतर चुका था, जहन हल्का फुल्का हो चुका था। अगले चंद रोज उसने बहुत हंसी खुशी काटे। फिर पापा उसे वापस ले गए। मम्मी को देख के उसे यूं लगा जैसे मम्मी से मिले सदियां बीत गई हों। इतना लंबा अरसा तो वो कभी उनसे जुदा ना रही थी। वो बेसाख्ता उनके गले में बाहें डाल के झूल गई। मम्मी भी उसे वालेहाना प्यार कर रही थी। अगले दिन मम्मी ने अपना फैसला सुना दिया। मैमुना बेटी, तुम बाबर से शादी कर सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ना ही तुम हमारी जायदाद की हकदार होगी, बल्कि तुम्हारा हिस्सा यतीम खानों में, अस्पतालों में तकसीम कर दिया जाएगा। तुम खुद समझदार हो, सोच समझ के हमें जवाब देना। मैमुना ने सोचा, मम्मी, मुझे जो प्रैक्टिकल लाइफ का मुशाहिदा सलमा पप्पो के घर हुआ है, उसके बाद सोचने समझने की क्या गुंजाइश रह जाती है। और फिर अगले रोज़ फरी के घर जाने के लिए मैमुना बहुत एहतमाम से तैयार हुई। मस्टर्ड रंग उस पर अजीब बहार दे रहा था। यूँ लग रहा था जैसे सोने से तराशा मुजस्मा चला आ रहा हो। वो बचपन से ही फरी के घर आज़ादाना आती जाती थी। बैल बजाने की तकलीफ भी ना की थी।
جمیل بھائی کے کمرے سے بوبی کی آواز آ رہی تھی، وہی گمبھیر آواز، لیکن آج اس آواز نے نہ تو میمونہ کے دل کے تاروں کو چھیڑا، نہ ہی الوہی خوشی عطا کی۔ اپنا نام سن کے البتہ وہ غیر ارادی طور پہ ٹھٹک کے گفتگو سننے لگ گئی۔ جمیل بھائی کہہ رہے تھے، اگر میمونہ اپنے والدین کو چھوڑ کے تم سے کورٹ میرج کر لے تو کیسا رہے گا؟ انتہائی فضول۔ یار اگر ایسا ہوگا تو پھر بھلا مجھے میمونہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری کزن کیا کم خوبصورت ہے؟ میمونہ کی واحد خوبی یہ ہے کہ وہ شیخ ضیاء کی بیٹی ہے۔ یار ویسے یہ انتہائی گھٹیا خیالات ہیں تمہارے، جمیل بھائی نے تلخی سے کہا۔ مجھے اس کا اعتراف ہے جمیل ڈیئر، یہ لیلا مجنوں کی محبت کا زمانہ نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو ایک سمجھوتا تھا۔ وہ میری شکل پہ مرتی ہے، میں اس کی دولت پہ، تو سمجھو ایک طرح سے ہم دونوں میں بزنس ڈیل ہی ہوئی نا۔ اگر جو کبھی میرا چہرہ کسی حادثے میں مس ہو جائے تو کیا میمونہ مجھ سے شادی کرے گی؟ کبھی نہیں۔ اس طرح میں بغیر دولت کے کیسے اس سے بیاہ رچا سکتا ہوں؟ اس کی گھٹیا گفتگو سن کر میمونہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ جو ایک ہلکی سی خلش تھی کہ وہ بوبی سے بے وفائی کر رہی ہے، وہ بھی چاہتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ توقیر بھائی تو بہت بہادر ہے، بغیر دولت کے نوشابہ بھابھی کو انہوں نے قبول کر لیا۔ بوبی تو بہت ہی نیچ اور لالچی شخص ہے، اگر وہ اس کی خاطر ممی پاپا کو ٹھکرا دیتی اور بعد میں یہ بھی آنکھیں پھیر لیتا تو وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ فری اس سے مل کے بہت خوش ہوئی۔ ظالم کہاں رہ گئی تھی اتنے دن، نہ فون کیا نہ آئی۔ تم سے تو بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، میں ذرا بوبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ بوبی اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ میری مونا کہاں گم ہو گئی تھی تم، میری زندگی کو تاریک کر کے؟ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ رومانٹک ہوتا، میمونہ نے اداس سا چہرہ بنا کے کہا، بوبی ممی پاپا نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سے شادی کی صورت میں وہ مجھے آگ کر دیں گے۔ بوبی میں تمہاری خاطر ان کی محبت قربان کر سکتی ہوں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے جھوٹا موٹا سی سکنے لگی، البتہ انگلیوں کی پوروں سے اس نے دیکھا بوبی کا سارا جوش اور ولولہ ہوا ہو گیا، چہرے پہ بیزاری چھلکنے لگی۔ اس نے کہا، میمونہ میں نہیں چاہتا تم میری خاطر اتنی بڑی قربانی دو، اپنے والدین کو ناراض کرو۔ میں زندگی بھر تمہارے بنا تڑپ کے گزار لوں گا، لیکن یہ نہیں چاہوں گا تمہاری رسوائی ہو، تم والدین کے جیتے جی ان کی محبت سے محروم ہو جاؤ۔ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہوں۔ خدا حافظ میری محبت، ہمیشہ کے لیے الوداع۔ وہ بناوٹی اداسی چہرے پہ طاری کیے باہر نکل گیا۔ میمونہ نے کھڑکی سے جھانکا تو باہر نکلتے ہی وہ خوش باش سیٹی بجاتا ہوا اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا۔ اور پھر فری سے ڈھیروں گپ شپ کے بعد وہ گھر آئی، ممی سے لپٹ کر انہیں فیصلہ سنایا۔ ممی جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، میں مزید آپ کو دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ خوش خوش اپنے کمرے میں آئی، بیڈ کے سرہانے رکھی بوبی کی تصویر فریم سے نکالی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے، فریم میں شراز کی تصویر سجائی، اسے سرہانے رکھا اور بیڈ پہ لیٹ کے مستقبل کے سہانے خوابوں میں کھو گئی۔ اب اس کے دل پہ کوئی بوجھ نہ تھا، کوئی خلش نہ تھی، اور وہ تتلی کی طرح ہلکی پھلکی ہو کر ہوا میں اٹھتی پھر رہی تھی۔ اور دوسری طرف ممی اپنے شوہر کو چائے بنا کر دیتے ہوئے مخاطب تھی، دیکھ لیا ضیاء کیسی محبتیں ہیں آج کل کے زمانے میں۔ میں نہ کہتی تھی محبت کی پرکھ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ کہاں آپ مجھے سمجھا رہے تھے کہ میں مونا کا بابر سے رشتہ پکا کر دوں، بابر کو آپ اپنی کرسی پہ بٹھا دیں گے، بیٹا کوئی ہے نہیں، کاروبار اسے سونپ دیں گے۔ لیکن دیکھ لیا آپ نے، اس مہینے بھر کی جانچ پرکھ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ ضیاء صاحب چائے کا سپ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بیوی کو دیکھ کر مخاطب ہوئے، مان گئے بیگم، تمہاری عقل کو داد دینی پڑے گی۔ سچ ہی ہے، آج کل محبت کی جانچ پرکھ بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تو کوئی سچی محبت کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بس سودے بازیاں ہیں، اور سودے بازی کرنے سے پہلے اپنے نفع نقصان کا اندازہ لگا لینا ہی در حقیقت آج کے دور میں اصل دانش مندی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ کوئی ایسا معیوب کام تو نہیں ہے نا؟